नावल आंचल में जुगनू। राइटर शाजिया चौधरी। ऑफिसर्स कॉलोनी में धीरे धीरे शाम उतर रही थी। कुछ गहरे बादलों, सुरमई पहाड़ों की मलगजी चोटियों और सरसब्ज और शादाब वादी के घने दरख्तों ने शाम के इस रंग को मजीद गहरा कर दिया था। शहलाला अपने घर के गेट पर खड़ी थी। गेट के सामने घर के मतवाजी रुख पर स्याह कोल तार की सड़क थी, जिसके दोनों अतराफ सफेदे और पॉपुलर के दरख्त एक तरतीब से लगे हुए थे। यह सड़क ट्रैफिक के लिए बहुत कम इस्तेमाल की जाती थी, इसलिए कॉलोनी के बच्चे बेफिक्री से यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर पसंदीदा खेल खेलते थे। बूढ़े और खवातीन अक्सर टोलियों की सूरत में चहलकदमी करते नजर आते थे। मगरिब के बाद जब माएँ बच्चों को घरों में बुलाती थीं, तब कहीं यहाँ सन्नाटा देखने में आता था। और इस वक्त यही समा था। मगरिब हो चुकी थी, सब अपने अपने घरों को लौट रहे थे। शहलाला सख्त उकताहट के आलम में गेट से कुछ फासले पर लगे सफेदे के दरख्त से टेक लगाए खड़ी थी। चेहरे पर बेजारी और झंझलाहट के तासुरात नुमाया थे। पता नहीं अपिया और बेजी कब लौटेंगी अस्पताल से, उसने कोफत से सर झटकते हुए सोचा। वैसे तो डैडी के आने का वक्त भी हो चला है, हो सकता है कुछ देर में आ जाएं। मुझे गेट से बाहर खड़ा देखकर यकीनन खफा भी होंगे, मगर मैं क्या करूं। अंदर मेरा दम घुटने लगा था। या अल्लाह, किस दर्जा बोरियत है इस कॉलोनी में। ना कोई हलचल, ना हंगामा। उफ हो, वो दिल ही दिल में जुज़बुज़ हो रही थी। शज्जी भैया को भी नहीं बताया कि मैं बाहर हूँ। अंदर घर में ढूंढ रहे होंगे मुझे, मगर नहीं, यकीनन अपने महबूब टीवी के आगे जमे बैठे होंगे। टीवी के आगे तो सारी दुनिया भूल जाते हैं। वो तालीमी मसरूफियात के सबब बचपन से शहर के हॉस्टल में ही रही थी। कॉलोनी में कम ही आना जाना होता था। अपिया की तो एफए के बाद शज्जी भैया से शादी हो गई थी। इस वक्त शहलाला 7वीं क्लास में थी। शज्जी भैया उनके सगे तायाजाद थे, बचपन में ही यतीम हो गए थे। ऐसे में अरफान साहब उन्हें अपने घर यहाँ कॉलोनी में ले आए। जब वो पढ़ लिख कर बरसरे रोजगार हुए तो अपनी बेटी गुललाला से शादी कर दी, और शादी के बाद उनके इसी घर में रहने पर इसरार किया था। वो कहते थे, शुजा मेरा घर दामाद नहीं बेटा है, और बेटा बाप के घर ही जचता है। यूं भी उनकी जॉब भी यही थी, इसलिए वो बखुशी राजी हो गए थे। वो 6 साल कबल बीए ऑनर्स मुकम्मल करने के बाद मुस्तकिलन कॉलोनी लौटी थी, और यहाँ चंद माह रहकर ही बोर हो गई थी। ना कोई दोस्त, ना कोई और दिलचस्पी। ठंडी हवाओं से बचने के लिए वो सुर्ख शाल को अच्छी तरह सर और कंधों पर फैलाए हुए दूर उफक पर डूबती सुर्खियों पर निगाह जमाए हुए थी। बेदिली के बायस 2-3 दिन से कपड़े भी नहीं बदले थे। सुर्ख और स्याह प्रिंट का मरीना का सूट शिकन आलूद और मलगजा सा था। वो अपने ध्यान में गुम थी। खबर भी ना हुई कि कब मतवाजी सड़क पर अमूदी लाइन बनाती बड़ी सड़क से तेज रफ्तारी से आती एक पजारो घर के गेट की ढलवान रविश पर आन रुकी। अंदर से एक लंबे कद का, खिलती हुई रंगत और घने चमकदार स्याह बालों वाला वजीहा सा मर्द निकला। बेल बजाने की गर्ज से दाएं जानब के गेट लैंप के नीचे मौजूद सफेद बटन को दबाने के इरादे से आगे बढ़ा, तो उस पर नजर पड़ते ही ठठक गया। होंठ इस्तेजाब के आलम में सिकुड़ गए और रोशन मोटी मोटी आंखों में चमक दर आई। वो कुछ ऐसी कैफियत में था जैसे अपनी आंखों पर एतबार ना आ रहा हो। उसके संजीदा और मतीन चेहरे के मुंजमद तासुरात में खुशगवारियत सी आ गई, और पेशानी की शिकनें लम्हे भर में गायब हो गई थी। यूं लग रहा था जैसे वो अचानक ही तहैयर आमेज मुसरत में घिर गया हो। शहलाला हनूज बेजारी के आलम में खुद में गुम थी। हवा के तेज झोंके से फड़फड़ाते शाल के पल्लू को समेटते हुए उसने यूं ही नजर घुमाई और एक बेनियाज निगाह आने वाले अजनबी शख्स पर डाली। वो बड़ी दिलचस्पी और शौक के आलम में उसकी तरफ मुतवज्जो था। नजर मिलने पर धीरे से मुस्कुराया। हेलो, कैसे मिजाज हैं। भारी लहजा गंभीरता और संजीदगी का इम्तिजाज लिए हुए था। अंदाज में हद दर्जा वक़ार झलक रहा था। बिलाशुबा वो एक मुतासर कुन शख्सियत का मालिक था। हेलो, शहलाला ने कुछ उलझे हुए बेपरवाह अंदाज में कहकर अपनी तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल कर ली। ये तक पूछने की जहमत नहीं की कि किससे मिलना है, क्या काम है। सालगिरह मुबारक हो। इस बार शहलाला को हैरत का झटका लगा। वो अब हैरान सी बगौर उसकी जानिब देखने लगी। 34 बरस का ये सोबर सा मर्द कैसे जानता था कि आज उसका जन्मदिन है। इस दौरान अंदर से मुलाजिम ने घंटी की आवाज सुनकर गेट खोल दिया था। उसे देखकर जोरदार सलाम झाड़ा और अपनी मैयत में अंदर ले गया। कौन है ये साहिब, अंदाज तो खासे शाहाना है। वो हैरानी से उसे अंदर जाते देख रही थी। पता नहीं डैडी के मिलने वाले हैं या शज्जी भाई के।
جب وہ جی بھر کر باہر کھڑے کھڑے بور ہو گئی تو مزمحل قدموں سے اندر چلی آئی اور لان میں کین کی کرسی پر بیٹھ کر آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھنے لگی۔ اف، کب آئیں گی بیجی اور اپیا؟ اب وہ بری طرح جھلا رہی تھی۔ اندر ڈرائنگ روم سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، گویا وہ صاحب شجی بھیا کے ملنے والے تھے۔ ارے گڑیا، تم ادھر بیٹھی ہو، میں تمہیں اندر تلاش کر رہا تھا۔ اسی ساتھ شجی بھیا اس شاندار سے آدمی کے ہمراہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر آئے تھے۔ جی بس میں آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے شال سنبھالتی سیدھی ہو گئی۔ یہ میری بہن جمع سالی ہے شہلالہ، تعلیم سے فارغ ہو کر اب مستقل طور پر کالونی آ گئی ہیں۔ ارادہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ٹیچنگ لائن جوائن کر لیں گی۔ شجی بھیا اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ شہلالہ حیران رہ گئی۔ وہ بہت کم شجی بھیا کے دوستوں سے متعارف ہوتی تھی۔ ان کے ہاں اس کا رواج نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ صاحب کچھ زیادہ ہی کلوز ہیں گھر والوں سے۔ اور لالا، شاید تمہاری ان سے واقفیت ہو۔ یہ کالونی کے مشہور و معروف شخصیت ہیں، آغا ہارون احمد۔ اس کالونی کا تعمیراتی کام ان کے والد صاحب کی زیر نگرانی تکمیل پایا تھا۔ کالونی کا پرائیویٹ کالج، ہاسپٹل اور دستکاری اسکول بھی انہوں نے تعمیر کرائے ہیں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد تمام انتظامات آغا ہارون نے سنبھال لیے ہیں۔ اس خوبصورت کالونی کو مزید بہتر اور پرکشش بنانے کے لیے یہ آج کل ایک جامع منصوبہ ترتیب دے رہے ہیں، جس کے تحت بہت مختصر سی مدت میں کالونی میں کلب، ریسٹ ہاؤس، پلے گراؤنڈ اور تفریحی پارک بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ بلکہ تفریحی پارک تو تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ شہلالہ نے گہری سانس لی۔ اب اندازہ ہوا تھا شجی بھیا کیوں اس کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ آغا ہارون کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اور اس احساس نے اس کی ناگواری اور بیزاری کو مزید دوچند کر دیا تھا۔ تاہم وہ مہر بلب رہی۔ اگر مس شہلالہ پسند کریں تو کالونی کے کالج میں انتظامی معاملات سنبھال سکتی ہیں۔ میڈم طلعت کالج کی پرنسپل ہیں۔ انہیں نظام چلانے کے لیے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین معاون کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے مس شہلالہ کے تعاون سے ہم جلد ہی اس انٹر کالج کو ڈگری کالج میں تبدیل کر دیں گے۔ آغا کی تجویز پر شہلالہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی جانب متوجہ تھا۔ نظر ملنے پر ہولے سے اس کے لب متبسم ہوئے۔ اس کی نظروں میں اتنی چمک اور بھرپور تاثر تھا کہ شہلالہ نے دوسرے ہی لمحے نگاہ چرا لی۔ کیسے دیکھتا ہے، جیسے کھا ہی تو جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں تل ملا رہی تھی۔ ہاں لالا، تجویز تو بہت شاندار ہے، کیا خیال ہے؟ شجی بھیا نے پرجوش انداز میں کہا۔ سوچوں گی، وہ دھیرے سے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں آئی تو ٹیبل پر پڑے 2 گفٹ پیک دیکھ کر متحیر رہ گئی۔ فرام آغا ہارون احمد ٹو شہلالہ۔ اس کی نظروں میں زمین آسمان گھومنے لگے۔ مائی گاڈ، مجھے کس حساب میں تحفہ دیا ہے؟ اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں گفٹ پیک کھولے۔ بیش قیمت جیولری سیٹ اور پرفیوم۔ اسے حیرانی کا دورہ پڑ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے کا نفیس سا کارڈ الگ سے تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ انہیں کیسے علم ہوا میری سالگرہ کا؟ اور وہ الجھ رہی تھی، اسی دوران شجی بھیا ادھر چلے آئے تھے۔ پچھلے سال جب تم چھٹیوں میں شہر سے کالونی آئی تھی تو تمہاری سالگرہ والے دن آغا تم سے پہلی بار ملے تھے۔ شاید اس وقت کی بات یاد رہ گئی ہوگی، شجی بھیا نے نرمی سے وضاحت کی، اور شہلالہ کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ پچھلے سال ویکینڈ پر وہ کالونی میں تھی۔ اتفاق سے چھٹی کا دن تھا، سبھی گھر میں موجود تھے۔ شام کو لان میں بیٹھے چائے کے لوازمات اور سالگرہ کے کیک کے ہمراہ سادہ سے انداز میں اس کی سالگرہ منا کر گفٹس دے رہے تھے۔ جب ملازم ڈیڈی کی اجازت پا کر آغا کو ادھر ہی لے آیا تھا۔ شہلالہ سرسری سی سلام دعا کے بعد اندر چلی گئی تھی۔ اپیا بھی 2-4 باتوں کے بعد اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ اچھا تو موصوف نے اتنی پرانی بات یاد رکھی تھی۔ جبھی تو اس کی صورت کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، مگر مجھ میں ایسی کیا بات نظر آئی اسے جو میرا جنم دن اتنے دھیان سے ذہن میں محفوظ رکھا؟ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک عام سادہ سی لڑکی تھی۔ اس نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ شاید یہی بے نیازی آغا کو بھا گئی تھی۔ بات کچھ پلے نہیں پڑ رہی شجی بھیا، اتنی معمولی سی بات آغا ہارون کو کیسے یاد رہ گئی؟ میرا مطلب ہے ہمارا تو ان سے کوئی براہ راست تعلق بھی نہیں ہے۔ ہاں، حیرانی تو مجھے بھی ہے، شجی بھیا پرخیال انداز میں بولے۔ وہ میرا دوست بھی ہے، مگر بڑا موڈی، من موجی اور متلون مزاج ہے۔ کالونی میں اس کا بہت روب اور دبدبہ ہے۔ ظاہر ہے اتنی اونچی حیثیت ہے، ڈیڈی بھی اس کی خوب آؤ بھگت کرتے ہیں۔ کالونی والے اس سے حد درجہ خائف رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ وہ بہت کم کسی کو لفٹ کراتا ہے، بس اپنی ہی دنیا میں رہتا ہے۔ آپ یہ گفٹس واپس کر دیتے۔ بھئی جان نہ پہچان بڑی خالہ سلام، آپ کے دوست ضرور ہوں گے مگر میرے لیے تو قطعی اجنبی ہیں، وہ ناگواری سے کہہ رہی تھی۔
اتنی ہمت کہاں سے لاتا؟ وہ سخت برا مانتا۔ وہ خفیف سے ہو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت سے اتنا جلال اور تمکنت ٹپکتی ہے کہ بندہ اس کے مزاج کے خلاف بات کرنے کے لیے 100 بار سوچتا ہے۔ امیر ہوں گے تو اپنے گھر میں ہوں، ہم پر کاہے کا رعب جماتے ہیں؟ شہ لالہ نے ناک سکوڑتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ دیکھو لالا، بیکار کی ضد چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ اپیا اصرار کرتے کرتے عاجز آ گئی تھی، مگر وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ یقین کیجئے میرا رتی برابر دل نہیں چاہ رہا ہے دعوت میں جانے کو۔ پلیز اپیا، وہ لجاجت سے بولی۔ اس نے خاص طور پر بیجی سے تمہارے لیے کہلوایا تھا۔ دیکھو اتنے بڑے پیمانے پر آغا پیلس میں تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ کالونی کے لوگ تو منتظر رہتے ہیں ایسے بلاووں کے۔ آغا ایک بار بلائے تو 100 بار سر کے بل چل کر جاتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس قسم کی شاہانہ دعوتوں میں شریک ہو کر، اور ایک تم ہو کے۔ اپیا برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، مجھے معاف رکھیے ایسی دعوتوں سے۔ اس کی بیزاری بدستور قائم تھی۔ خواہ مخواہ کی بوریت۔ اس نے ناک سکوڑی۔ ایک تو تم ہر شے سے بہت جلدی بور ہو جاتی ہو۔ اپیا ضد چھونے لگی۔ میں چاہ رہی تھی تمہاری تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جاتی، پھر کالونی کے دیگر معززین سے ملاقات بھی ہو جاتی، دل بہل جاتا تمہارا۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، مجھے وہ بندہ ہی نہیں اچھا لگتا۔ عجب پراسرار سی شخصیت ہے اس کی، پھر اس کی گیدرنگ سے مجھے کیا واسطہ؟ وہ قطعیت سے بولی اور اپیا کو ہار ماننا پڑی۔ شام کو شجی بھیا، اپیا اور ڈیڈی دعوت پر چلے گئے۔ بیجی اس کے خیال سے گھر پر رک گئی تھی۔ وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم گئی۔ صوفے پر نیم دراز ہو کر پروگرام دیکھتے دیکھتے یوں ہی ذرا دیر کو اونگ آ گئی۔ مان، فون کی تیز بیل پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وال کلاک پر نظر گئی تو حیران رہ گئی۔ وہ گزشتہ 1.5 گھنٹے سے محو خواب تھی۔ کمال ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ چپل گھسیٹتی لابی میں رکھے فون کی طرف بڑھی تھی۔ کھڑکی کے سمٹے ہوئے پردوں سے باہر گہری ہوتی شام کے عکس واضح نظر آ رہے تھے۔ ہیلو، اس نے شکستہ سے انداز میں ریسیور اٹھایا تھا۔ یہ ستم نہیں تو کیا ہے کہ جس کے اعزاز میں محفل سجائی جائے وہی منظر سے غائب ہو۔ آپ نے بہت ضبط آزمایا ہے ہمارا۔ بھاری مردانہ لہجے کا شاکی پن اور استحقاق برا انداز انگشت بدنداں کر گیا۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آغا اس کی غیر حاضری کا اس درجہ نوٹس لے گا۔ میری طبیعت کچھ ناساز تھی اس لیے۔ وہ دل سے امڑتے غصے کی لہر دبا کر رسمی سے معذرت خواہانہ انداز میں بولی، اسے کہتے ہیں کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری۔ بہرحال اگر آپ بروقت مطلع کر دیتی تو میں یہ دعوت کینسل کرا دیتا کہ اس صورت میں اس کے انعقاد کا کچھ جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ شہ لالہ خاک بھی نہ سمجھ سکی۔ آغا کے لہجے میں اتنا حتمی پن اور قطعیت تھی کہ وہ جوابی کارروائی کے طور پر انداز میں سختی پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ اس میں میرا کیا دوش ہے؟ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ بامشکل تمام اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی، مگر واضح رہے آپ میری ذاتیات میں دخیل ہو چکی ہیں۔ آج سے نہیں، سال بھر پہلے سے۔ آپ کو جان لینا چاہیے۔ آغا کے لہجے میں حد درجہ رونت اور نروٹھا پن تھا۔ وہ جیسے سکتے میں آ گئی۔ یکلخت اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، مٹھیاں بھینچ گئیں، دوران خون تیز ہوتا محسوس ہونے لگا۔ آپ کس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ شہ لالہ کا لہجہ واضح طور پر سخت تھا۔ میں آپ کی رعایا نہیں ہوں، براہ کرم آپ اپنی حد میں رہیں۔ وہ بھننا کر بولی، اچھی بات ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا میری اور آپ کی حدود کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ ایک ثانیے کو شہ لالہ بت بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ ہکا بکا ریسیور ہاتھ میں لیے گھور رہی تھی۔ دھمکی؟ واہ، کیا سمجھتے ہیں موصوف خود کو؟ وہ غصے سے کھولنے لگی۔ شرم تو نہیں آتی پرائی لڑکیوں کو تاکتے ہوئے؟ اتنی عمر کو پہنچ گئے، شادی شدہ بھی ہو گئے، مگر نظر میں حجاب نہیں بھرا۔ وہ دانت پیس رہی تھی۔ اپیا بتا رہی تھی بہت عرصہ قبل اپنے خاندان کی لڑکی سے شادی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی عمر نے وفا نہیں کی اور شادی کے 2 سال بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آغا لندن چلا گیا تھا پڑھائی کی غرض سے۔ وہاں جا کے جانے کیا چاند چڑھائے ہوں گے، کسی کو کیا خبر۔ وہ سخت متنفر ہو رہی تھی۔ میڈم طلعت سے مل کر اسے خاصی مسرت ہوئی۔ بڑی کرینے کی خاتون تھی، ان کے ہمراہ ایڈجسٹ ہونے میں اسے چندہ دشواری نہ ہوئی تھی۔ اب کسی حد تک کالونی میں اس کا دل لگنے لگا تھا۔ اس روز اپیا کے لاڈلے بیٹے ارسل کو بخار تھا۔ اپیا خود بھی بیمار تھی۔ اتفاق سے ڈیڈی اور شجی بھیا دونوں گھر پر نہیں تھے۔ ارسل کو ہاسپٹل لے جانے کا مسئلہ تھا۔ اپیا، میں کالج سے چھٹی کر کے ارسل کو ہاسپٹل لے جا کر دکھا دیتی ہوں، تم سے سنبھل جائے گا؟ اپیا نکاہت سے بولی۔ بہت شرارتی ہے، گھر میں گاڑی بھی نہیں ہے، پیدل اسے اٹھا کے کیسے جاؤ گی؟ وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، 5 منٹ کی تو واک ہے۔ اس نے احتیاط سے گلگوتھنے سے 2.5 سالہ ارسل کو بازوؤں میں لے لیا، جس کے رخسار
बुखार की हिद्दत से सुर्ख हो रहे थे। घर से सीधी सड़क अस्पताल की तरफ जाती थी। सड़क के इर्द गिर्द सफेदे और पॉपुलर के दरख्त हवा से लहरा रहे थे। सुबह 11 बजे का वक्त था। चंदा रोना नहीं, शाबाश। वो तेज तेज चलती हुई इरसल को थपक भी रही थी। अस्पताल पहुंचकर वो सीधी ओपीडी की तरफ बढ़ी थी। खुशकिस्मती से रश ना होने के बराबर था। काउंटर पर स्लिप बनवाने के बाद वो डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठे अटेंडेंट की तरफ मुतवज्जो हुई। डॉक्टर साहब फारिग हैं क्या? वो जी राउंड पर हैं जी। अटेंडेंट ने सर से खिसकती हुई टोपी जमाते हुए मुस्तैदी से जवाब दिया। राउंड पर? उसे ताज्जुब हुआ, मगर 9 से 12 तो ओपीडी का टाइम होता है। राउंड 12 बजे के बाद शुरू होता है। वो झंझलाई हुई सी लग रही थी। बात यह है जी कि आगा साहब अस्पताल के दौरे पर आए हैं। तमाम डॉक्टर साहबान और स्टाफ उनके साथ है। वो मुआयना कर रहे हैं यहाँ के इंतजामात का। उफ़ो! वो सख्त बेजारी से इधर उधर देखने लगी। इसी असना में पूरा वफद इधर आता दिखाई दिया। लो जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं और आगा साहब भी। अटेंडेंट मुस्तैदी से खड़ा होकर मुअद्दबाना नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। बाहर के दरवाजे की सेमत बढ़ते हुए आगा के कदम उसे देखकर खुद ब खुद सुस्त पड़ गए थे। डॉक्टर्स इन हमाक से उसके मशवरे और तजावीज़ सुन रहे थे। खैरियत है? आगा को तशवीश लाहक हुई। कोई खैरियत से हॉस्पिटल कब आता है? वो झिल्लाहट छुपाकर स्पाट लहजे में गोया हुई। तभी आगा उसकी गोद में नीम ख्वाबिदा गपलू से बच्चे की तरफ देखने लगा, जिसे वो उसके घर में 2-4 बार देख चुका था। डॉक्टर साहब, आपको फरागत हो तो बच्चे को देख लें, इसे रात से बुखार है। वो कदरे जताने वाले अंदाज में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की तरफ देखने लगी थी। आगा हारून ने एक गहरी निगाह उस पर डाली। धानी कपड़ों में उखड़े उखड़े अंदाज और बिगड़े हुए तेवर लिए वो पेशानी पर बल डाले बेजार सी खड़ी थी। जाने क्या बात थी उसके बेमुरवत और रूखे फीके रवैयों के बावजूद उसकी तरफ दिल खींचता था। कोई बात थी जो उस आम सी आदम बेजार लड़की को खास बना गई थी। गो आगा ऐसे रवैयों का आदी नहीं था। वो मद्दे मुकाबिल की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं करता था। उसका अनापरस्त और हकमाना मिजाज किसी दूसरे की मनमानी और बदमिजाजी हरगिज गवारा नहीं कर पाता था, मगर इस खुरदरी और जारहाना मिजाज वाली लड़की के सामने वो खुद को बेबस महसूस करता था। डॉक्टर आगा से रुखसत चाहते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। साथ ही शाह लाला को भी अंदर आने का इशारा किया। एक्सक्यूज मी। वो उसकी साइड से होकर झपाक से डॉक्टर के कमरे में चली गई। अच्छी तरह चेकअप करवाने के बाद दवाइयों की पर्ची लेकर वो हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में घुस गई। दवाइयों के लिफाफे और इरसल को संभालती हुई जब हॉस्पिटल के अहाते से बाहर आई तो वो छक्का रह गई। गेट के पास पुजैरों से टेक लगाए आगा हारून महवियत से सिगरेट पी रहा था। गालबन उसी का मुंतजर था। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, वो दोस्ताना अंदाज में उसके करीब आकर बोला। उसकी इस दर्जा बेतकल्लुफी शाह लाला को बहुत खिली। शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी, उसने बदलिहाजी से कहकर कदम बढ़ाए। वो तेजी से सामने आ गया। तुम इस कदर खुदसर और बदतमीज क्यों हो? वो उसे घूरने लगा। उसके कड़े तेवर देखकर वो एक लम्हे को खाइफ सी हो गई। चलो आओ बैठो, वो जलाल में आकर हुक्मिया बोला। मैं पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ आगा साहब कि मैं आपकी रियाया नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। वो उसकी आंखों में देखते हुए चबा चबा कर बोली। बामुश्किल तमाम जब्त कर रहा था। तो फिर तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो। वो उसके हटीले अंदाज पर गजबनाक चेहरा लिए उसके मुकाबिल आकर एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला। एक दिन मैं तुम्हें अपनी मर्जी पर चला कर दिखाऊंगा। उसकी आंखों से चिंगारियां बरस रही थी। हाँ, वो दिन मरकर भी नहीं आएगा। शहलाला सुर्ख चेहरा लिए मुट्ठियां भींचकर इश्ताल के आलम में गोया हुई और गाड़ी का दरवाजा एक धमाके से बंद हुआ था। और फिर जैसे घर में एक भौचाल सा आ गया। आगा हारून ने अपना प्रपोजल शहलाला के लिए भेजा था। उसने तो जमीन आसमान एक कर डाला, किसी सूरत भी आमादा होने को तैयार न थी। शज्जी भैया की दिली ख्वाहिश थी। अपिया तकरीबन नीम रजामंद थी और डैडी भी इस प्रपोजल पर संजीदगी से गौर कर रहे थे। रह गई बेजी तो वह बेचारी न 3 में थी न 13 में। सारी जिंदगी दूसरों के फैसलों पर साथ किया था। उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। मुझे किसी कीमत पर यह रिश्ता मंजूर नहीं है। वो पैर पटक रही थी। अपिया जुज़्बुज़ सी होकर उसे देख रही थी। भाई आखिर कोई माकूल वजह भी तो हो इनकार की। वो उसके इनकार को उसकी नादानी पर महमूल कर रही थी। इस तरह के नवाब टाइप लोग बड़े अय्याश और मगरूर हुआ करते हैं, सिर्फ अपनी मैं को अहमियत देने वाले। और मेरा ऐसे लोगों के साथ गुजारा नहीं हो सकता। उसने साफ कह दिया। आगा हारून ऐसे नहीं हैं, बस जरा कम गो हैं और लिए दिए रहते हैं। तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। इतनी चाह से रिश्ता मांगा है। कितने ही घराने उम्मीदवार थे अपनी बेटियों के लिए, मगर आगा ने शादी के लिए पेशरफ्त नहीं की।
تم نے ان کا کفر توڑا ہے خدا خدا کر کے۔ اسی بات سے تو مجھے سازش کی بو آتی ہے، شہ لالہ نے زور دے کر کہا۔ آخر ایسی کیا بات دیکھ لی ہے انہوں نے مجھ میں؟ کالونی میں کتنی ہی حسین و ذہین اور سلیقہ مند لڑکیاں موجود ہیں، میں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اتنی عام سی لڑکی ہوں، کوئی ہیرے موتی نہیں جڑے۔ بات ساری یہ ہے کہ آغا صاحب انتقامی کارروائی کے طور پر یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ وہ عادی ہیں رعایا کو اپنے سامنے سر جھکائے دیکھنے کے، میں نے ان کی حاکمیت نہیں مانی تو انہوں نے یہ طریقہ سوچ لیا میری تذلیل و تحقیر کرنے کا۔ وہ اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم تھی، لہجے میں بلا کا طنز اور زہریلا پن تھا۔ تم غلط سوچ رہی ہو، وہ تو بہت پہلے جب تم سے ملے تھے تب سے متاثر تھے، اور یہی تو سوال ہے اپیا کہ کیوں متاثر ہوئے؟ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپیا جھلا سی گئیں۔ بھئی انہیں نظر آ گئی ہوگی کوئی ایسی بات۔ بعض اوقات کسی کو پسند کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، بس یوں ہی کوئی شخص من کو بھا جاتا ہے۔ جس طرح کسی کو پسند کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہوتا، اسی طرح بعض اوقات یوں ہی کوئی شخص بلا وجہ ہمیں برا لگنے لگتا ہے۔ کوئی واضح سبب نہ ہونے کے باوجود ہم اس کو پسندیدگی کا مقام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ میرے معاملے میں آپ یہی سمجھ لیجئے، وہ اطمینان سے بولی۔ مجھے وہ صاحب پسند نہیں ہیں، بھئی مجھے تو سیدھے سادے عام سے اپنے جیسے صاف گو لوگ اچھے لگتے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر مزید گویا ہوئی۔ یا خدا، اپیا نے سر تھام لیا۔ تم تو سچ مچ ٹیڑھی کھیر ہو، خبر بھی ہے تمہارے بھیا اور ڈیڈی اس رشتے کے کتنے حمایتی ہیں؟ اپیا بگڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ بھلا بتائیے تو، اپنے آباء و اجداد کے خاندانی نام اور دولت کے علاوہ موصوف کے پاس اور کون سی خوبی ہے؟ وہ استہزائیہ بولی۔ ہاں ایک اور پوائنٹ موصوف کے حق میں جاتا ہے کہ شکل و صورت کے اچھے ہیں، اس کے علاوہ مزید کوئی چاند تارہ ان کی شخصیت پر ٹکا دکھائی نہیں دیتا۔ معاف کیجیے گا اپیا، اس درجہ مغرور اور خود پرست شخص سے اپنی قسمت پھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ بھیا اور ڈیڈی سے کہہ دیجیے گا، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ شجی بھیا اس کے انکار پر بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آغا کنسٹرکشن کمپنی میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے، اس حساب سے آغا ہارون ان کا باس بھی تھا۔ پھر کالونی میں آغا کی اپنی ایک مستحکم اور انفرادی حیثیت تھی جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ان کے حساب سے آغا کے رشتے میں کوئی ایسا عیب بھی نہیں تھا۔ دیکھا جاتا تو شہ لالہ کے لیے بہترین پرپوزل تھا۔ خدا جانے انہوں نے کتنی شادیاں کر رکھی ہوں گی شجی بھیا۔ ایک تو وہ ہے جو ہم سب کے علم میں ہے، لندن میں 5 برس ان کا قیام رہا ہے، وہاں 2-3 تو ضرور ہی کر رکھی ہوں گی۔ جب دولت گھر کی لونڈی ہو اور اختیار بھی ہو تو کون کافر پارسائی کا دامن تھامے رہے گا؟ بھئی مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جاؤں، کیا کروں؟ 2 ٹوک انکار مجھ سے کسی طور ممکن نہیں ہے۔ ڈیڈی بھی اپنا پہلو بچا گئے ہیں، انہوں نے فیصلے کی سلیب میرے کاندھوں پر رکھ دی ہے۔ شجی بھیا سخت ٹینشن میں تھے۔ دیکھو تم ایک بار پھر سوچ لو، وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ 1000 بار بھی سوچوں تو یہی نتیجہ نکلے گا شجی بھیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یقین کیجئے میرا دل نہیں مانتا، اس پروپوزل کے علاوہ آپ جہاں چاہیں جس شخص کے ساتھ چاہیں رشتہ جوڑ دیں، میں ایک لفظ نہیں کہوں گی، مگر یہاں نہیں۔ وہ اس درجہ لجاجت سے گویا ہوئی کہ شجی بھیا کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ انہوں نے گول مول سے نرم انداز میں بلاخر شہ لالہ کا موقف آغا تک پہنچا دیا۔ آغا سن کر کتنی ہی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ شجی بھیا دھڑکتے دل سے آغا کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں براہ راست شہ لالہ سے بات کر لوں؟ بالآخر وہ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے بالکل بھی اعتراض نہیں، آپ شوق سے بات کر لیں۔ وہ جلدی سے بولے، اگر وہ قائل ہو جائے تو ہم ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر آپ کو ہاں کر دیں گے۔ گھر آ کر انہوں نے شہ لالہ کو بلا کر آغا کی آمد کی وجہ بتائی۔ کیا مصیبت ہے، کمبل ہی ہو گئے ہیں موصوف؟ وہ اندر ہی اندر بری طرح جھلا رہی تھی، تاہم شجی بھیا کے سامنے مہر بلب رہی۔ مارے باندھے سر ہلا دیا۔ قائل تو ان کے فرشتے بھی نہیں کر سکتے مجھے، اس نے سلگ کر سوچا تھا۔ اس شام آغا کو چائے پر مدعو کیا گیا تھا۔ ڈیڈی ان دنوں اپنے آفیشل ٹور پر کراچی گئے ہوئے تھے۔ اپیا شجی بھیا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں میزبان کے طور پر آغا کے سامنے موجود تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ جاؤ تم اب، تمہارے بھیا بلا رہے ہیں، اور دیکھو کوئی بدتمیزی مت کرنا، خیال رہے وہ یہاں کی طاقتور سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے بھیا کے باس بھی ہیں، معلوم ہے مجھے۔ وہ برے برے منہ بناتی اٹھ بیٹھی۔ کپڑے تو بدل لو، پرسوں کے پہنے ہوئے ہیں۔ اسے سر جھاڑ منہ پہاڑ جاتا دیکھ کر اپیا نے ٹوکا، چلے گا سب۔ وہ بے پرواہی سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ چونکہ وہ ذہنی طور پر تیار تھی اس لیے آغا کے روبرو قطعی خائف نہ ہوئی، بہادری سے ڈٹ کر بیٹھ گئی۔ شجی بھیا کسی ہیلے بہانے سے درمیان سے کھسکنا چاہ رہے تھے۔
اسی لمحے شاہ لالہ نے پہل کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر نڈر انداز میں پوچھا، آغا صاحب ایک بات ایمانداری سے بتائیے گا، آپ نے ٹوٹل کتنی شادیاں کی ہیں؟ اس کے انوکھے سوال پر شجی بھیا ہکا بکا رہ گئے۔ اس کے بدلحاظ تیور الگ انہیں گڑبڑائے دے رہے تھے۔ انہوں نے دہل کر آغا کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہو گئی تھیں۔ موٹی موٹی چمکدار آنکھوں میں غضب کی سرخیاں ہلکورے لینے لگی تھی۔ تاہم جب وہ بولا تو لہجہ حد درجہ پرسکون تھا۔ ایک 18 برس کی عمر میں بابا جان نے خاندان کی لڑکی زینب سے کی تھی۔ پھر اس کی وفات کے بعد انگلینڈ میں قیام کے دوران انگریز لڑکی جوزیفائن سے شادی کی تھی، مگر یہ تعلق چل نہیں سکا۔ شادی کے 6 ماہ بعد رضامندی سے طلاق ہو گئی۔ یہ انکشاف شاہ لالہ کے لیے تو تحیر کا باعث تھا ہی، خود شجی بھیا بھی دھک سے رہ گئے۔ ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ آغا 2 شادیاں کر چکا ہے، تو گویا اب مجھ سے شادی رچانے کا ارادہ ہے۔ اس کی حد درجہ بدلحاظی پر آغا بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ شجی بھیا بھی برہمی سے شاہ لالہ کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے تو بہتر تھا وہ سامنے ہی نہ آتی، خواہ مخواہ بات بڑھا کر آغا کے غصے کو آواز دے رہی تھی۔ ہاں، آغا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اٹل انداز میں کہا۔ وہ اس کے جارحانہ تیوروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہ چرا گئی۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں سر جھکا کر آپ کے حرم میں چلی آؤں گی؟ اس نے بدلحاظی کی انتہا کر دی۔ اب کہ آغا کا ضبط پارا پارا ہو گیا، وہ سرخ چہرہ لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دس از ٹو مچ۔ وہ آگ بگولا ہو کر بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ شجی بھیا آغا آغا کرتے رہ گئے تھے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ انہیں ناراض کر دیا۔ شجی بھیا کے لہجے میں ہراس غالب آ گیا تھا۔ جاؤ انہیں روکو نادان لڑکی، اس درجہ اپروچ فل بندے کو للکارنا سراسر بے وقوفی ہے۔ ہم کل کو کسی مصیبت میں بھی گھر سکتے ہیں، جاؤ انہیں روکو۔ شجی بھیا کے سراسیمہ تیور شاہ لالہ کو کنفیوز کر گئے۔ وہ اپنی ضد بھول کر باہر کی طرف لپکی۔ بات سنیے۔ وہ گیٹ سے نکلنے کو تھا جب شاہ لالہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ آغا کو لامحالہ رکنا پڑا۔ اس نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے شاہ لالہ کی جانب دیکھا۔ اندر چلیے پلیز، میرے راستے سے ہٹ جائیے محترمہ، اتنی تواضع کافی ہے۔ وہ نہایت تلخی سے گویا ہوا۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو مجھے اس بات پر افسوس ہے۔ وہ اسے ٹھنڈا کرنے کی غرض سے بعجلت بولی۔ اس کے اس درجہ شیریں انداز لمحے بھر میں آغا کو موم بنا گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کچھ دیر پہلے اپنے تحقیر آمیز استہزائیہ انداز سے اس کو آتش فشاں بنا گئی تھی۔ یوں آزمائش بن کر میرے سامنے نہ کھڑی ہوا کرو، میں ضبط کھونے لگتا ہوں۔ نرمی سے اس کا گداز بازو تھام کر ایک طرف کرتے ہوئے وہ خوابیدہ سے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی نظروں کی تپش اور لمس کی حدت شاہ لالہ کے رخساروں پر خون چھلکا گئی۔ وہ فطری حجاب کے حصار میں آ گئی، پلکیں جھک گئی تھیں اور ساری تراری لمحے بھر میں ہوا ہو گئی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر تیزی سے اس کی گرفت سے نکل کر ایک طرف ہو گئی۔ آغا گمسم سا بے خود کھڑا اس کو نگاہ کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ میں پھر آؤں گا میری زندگی، وہ اس کے سامنے ہولے سے جھک کر مخمور لہجے میں بولا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے۔ شاہ لالہ بری طرح چونک کر اس کو گھورنے لگی۔ حیا کا طلسم اور لمس کی میٹھی میٹھی دہکتی ہوئی مدہوشی پل بھر میں رفو چکر ہو گئی تھی۔ آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ وہ بھی نہ ہی تو گئی تھی، یہ تو وقت بتائے گا۔ آغا کا انداز بہت چیلنجنگ تھا۔ وہ بل کھا کر رہ گئی۔ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ڈیڈی بھلے چنگے کراچی گئے تھے، واپسی پر روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گئے اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بالآخر چل بسے۔ گھر میں جیسے کوہرام سا مچ گیا تھا۔ کتنی ہی مدت تک اس حادثے پر دل کو صبر نہیں آیا، مگر وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ اب شجی بھیا اور بیجی کو اس کی شادی کی زیادہ فکر رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آغا کنسٹرکشن کمپنی کی نئی برانچ لاہور میں کھولی گئی تھی۔ اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے شجی بھیا کو اس برانچ کا ہیڈ بنا کر لاہور ٹرانسفر ہونے کے آرڈر آ گئے۔ ظاہر ہے اپیا اور ارسل بھی شجی بھیا کے ہمراہ لاہور جا رہے تھے، کیونکہ یہ ٹرانسفر مستقل بنیادوں پر کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں شاہ لالہ کی رہائش کا مسئلہ تھا۔ لاہور جانے پر وہ آمادہ نہیں تھی اور یہاں کالونی میں اسے اکیلے چھوڑنا شجی بھیا کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بے شک بیجی اس کے ہمراہ موجود تھی، مگر وہ خود بھی اب بیمار رہنے لگی تھی اور اس کی دیکھ بھال کیا کرتی۔ ایسے میں اپیا نے دبے لفظوں میں پھر سے آغا کے پرپوزل کا ذکر چھیڑ دیا۔ شجی بھیا بھی یہی چاہ رہے تھے۔ کمال ہے اپیا، کیا میں اس درجہ بار ہو گئی ہوں آپ پر کہ ایک عیاش طبع مغرور رئیس کے پلے باندھ رہی ہیں اس کے حرم کی زینت بنانے کے لیے۔ وہ چیخ پڑی تھی، آنکھوں میں پانی اترنے لگا تھا۔ اپیا تڑپ گئیں، اٹھ کر اس کو گلے سے لگا کر پیار کرنے لگی۔ ہم تمہارا برا ہرگز نہیں چاہ رہے میری جان،
تمہارے مزاج اور عادت کو سامنے رکھ کر آغا کے پرپوزل پر غور کیا ہے۔ بے شک تمہارا اعتراض بجا ہے کہ وہ پہلے سے 2 بار شادی کر چکا ہے، مگر جان، وہ باتیں اب قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ ایک مر گئی، دوسری چھوڑ گئی، قصہ ختم۔ وہ تمہیں اپنے دل کی رضا سے گھر میں بسائے گا تو ظاہر ہے ہر طرح کے نخرے بھی اٹھائے گا۔ تم جو چاہو گی ناز سے منوا لو گی۔ ایسے سنجیدہ مزاج اور روڈ سے بندے جب محبت کرنے پر آتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں۔ وہ تمہیں ہر طرح سے خوش رکھے گا۔ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی سابقہ شادیوں کی قباحت کو صرف نظر کیا ہے۔ تم بھی سب واہمی دل سے جھٹک دو، اپیا اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اپیا، وہ بہت فریبی اور منتقم ہے، محض آپ کو دکھانے کو پیار محبت جتلا رہا ہے۔ دیکھ لیجئے گا، باندی بنا کر رکھے گا، وہ محض مجھے فتح کرنا چاہ رہا ہے۔ اسے یہ بات چین نہیں لینے دے رہی کہ اس قدر معمولی اور عام سی شکل و صورت والی لڑکی اس کی شاندار شخصیت کو اور حیثیت کو نظر انداز کر رہی ہے۔ پلیز آپ سمجھیے تو، وہ التجا کر رہی تھی۔ تم بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب کہ اپیا بولی تو ان کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ ہم اس وقت آغا کی مخالفت مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اگر ڈیڈی زندہ ہوتے تو اور بات تھی، مگر موجودہ صورتحال میں آغا کے خلاف سٹینڈ لینا سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ شجی ایک طرح سے ان کے ملازم ہیں، ان کی ترقی کے پیچھے آغا کا ہاتھ ہے۔ پھر کالونی میں آغا ایک با اختیار شخصیت ہے۔ آغا نے ہاتھ کھینچ لیا تو ہمارا اس کالونی میں قیام خوشگوار نہ رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے آغا مجھے خرید رہا ہے، اپنا اختیار جتا کر، بے بس کر کے شکار کر رہا ہے۔ وہ چٹک گئی۔ یہ انکشاف حد درجہ جان لیوا تھا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ خود غرض جاہ پسند ہوں، دیکھوں گی مسٹر، تم مجھے کس طرح حاصل کرتے ہو۔ اگر قدرت نے تمہیں مجھ پر اختیار سونپ دیا تو بھی میرے دل تک رسائی نہیں پا سکو گے۔ وہ اندر سے بھڑک رہی تھی۔ اب بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بس آخری بات بتاؤ تاکہ اس روز روز کی ٹینشن سے جان چھوٹے۔ اپیا تھکی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ اب انکار کا کیا جواز رہ جاتا ہے اپیا؟ وہ زہر خند ہوئی۔ کسی کو بے دست و پا کر کے اس کی مرضی پوچھی جائے تو وہ کیا کرے گا سوائے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کے؟ اتنے شدید دباؤ کے بعد کہاں گنجائش نکلتی ہے؟ موصوف میری قیمت لگا رہے ہیں، کر لیں اپنا انتقام پورا۔ جائیں کہہ دیں لے آئیں قاضی اور گواہ۔ وہ آنسو چھپانے کو جھپاگ سے باہر نکل گئی تھی۔ اپیا سوچتی ہوئی نظروں سے اسے جاتا دیکھتے ہوئے نڈھال سے انداز میں آغا پیلس کا نمبر ملانے لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ہی سنبھل جائے گی اور یقیناً ہمارے فیصلے کو سراہے گی، وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے بھئی؟ یہ احتجاجی مظاہرہ کب تک جاری رہے گا؟ شادی کی تیسری رات بھی جب وہ آغا کے بیڈ روم کا اندرونی دروازہ کھول کر برابر والے کمرے میں سونے کی غرض سے قدم بڑھانے لگی تو وہ ضد ہو کر بول پڑا تھا۔ شاہ لالہ نے ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھ پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا تھی سو کر لی۔ اب آپ کو اس سے کیا غرض کہ میں کہاں جا کے سوتی ہوں؟ اس کی بات پر آغا معنی خیز نظریں اس پر جما کر آہستگی سے مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں قائم کرنے دی ہے اجارہ داری؟ ساری حسرتیں دل کے تہہ خانے میں بند پڑی ہیں، تمنائیں بے تاب اور آرزوئیں بے قرار ہیں تمہارے وجود پر تسلط جمانے کو، مگر اس نے دانستہ فکرہ ادھورا چھوڑ دیا اور ہولے سے اس کے ماتھے پر جھولتی لٹ کو کھینچا۔ وہ جو اس کے سرگوشی کرتے لہجے کے خمار اور معنویت پر پوری جان سے کام گئی تھی، اس کی جسارت پر آگ بگولا ہونے لگی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سختی سے کہہ کر لٹ چھڑانے لگی۔ میں اس وقت اس سے بھی زیادہ فری ہونے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، وہ برجستگی سے گویا ہوا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھام لیا۔ شاہ لالہ کو جیسے کرنٹ سا لگا، اس کی قربت اسے حواس باختہ کرنے لگی تھی۔ وہ بے دم ہونے لگی۔ ہاتھ ہٹائیے، وہ نظر ملائے بنا اپنے بازو کو اس کی فولادی گرفت سے آزاد کرانے کی سعی کر رہی تھی۔ اور تم یہ تکلف ہٹا دو نا، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ورفتگی سے بولا۔ مجھے بے وقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے آغا صاحب، میں مفت میں ہاتھ میں آنے والا مال نہیں ہوں۔ آپ کی امارت، آپ کی حیثیت، شان و شوکت اور وجاہت میری نظر میں کسی ایک چیز کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ میں ان ہتھ کنڈوں سے مروب ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ اس چمک دمک سے کوئی عقل کا اندھا ہی متاثر ہوگا۔ صرف اپنے گھر والوں کے مفاد کی خاطر مجبوری کا سودا کیا ہے۔ اس کا بے لچک اور قطعی انداز اپنے عروج پر تھا۔ آغا کو جھٹکا سا لگا، نظروں کی جوت بجھ گئی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا وہ اس کے جذبوں کو پذیرائی بخش کر اس کے ساتھ شادی پر رضامند ہوئی ہے۔ جذبات سے سرشار دل یکدم ویران ہو گیا۔ کس نے کہا تھا مجبوری کا سودا کرنے کو؟ نہ کرتی۔ جذبوں پر انا کا نقاب چڑھا کر وہ درشتی سے بولا اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔
تم نے باہر تو اور آغا پیلس آنا ہی تھا۔ میں جس کو ایک بار حاصل کرنے کا سوچ لوں اس کو اپنا بنا کر ہی دم لیتا ہوں۔ ہاں، اور اب تو آپ 3 مرتبہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اس نے لفظ 3 پر خاص طور پر زور دیا تھا۔ وہ بھڑک اٹھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، اپنے اور میرے مقام کا تعین کر کے بولا کرو، وگرنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ دھمکی کسی اور کو دیجیے گا۔ اس کے ہر درم انداز نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آغا نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے بازو مروڑتے ہوئے سامنے پڑی کرسی پر دھکا دے دیا۔ تکلیف کی زیادتی سے بے اختیار شہ لالہ کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ آپ تشدد سے کام لے کر میرا دل فتح نہیں کر سکتے، لکھ لیجئے بے شک۔ اس کی آنکھوں میں اترتے آنسو اور لہجے میں دہکتا الاؤ آغا کے بھڑکتے ہوئے انداز پر پانی ڈالنے لگا۔ وہ جو اسے سبق سکھانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، اس کے بڑھتے ہوئے قدم سست پڑنے لگے۔ وہ آہستگی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ بھی صحیح، وہ اس کی محبت تھی، وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بازو سہلاتی آنسو پیتے ہوئے اندرونی دروازے سے دوسرے کمرے میں گھس گئی اور جلدی سے لاک لگا کر بستر پر آ گئی تھی۔ اپیا کچھ عرصے بعد اس سے ملنے اور اس کی خیر خبر لینے کے لیے آغا پیلس آئیں تو اس کے بے پرواہ انداز دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں۔ ان کا تو خیال تھا اسے اب عقل آ گئی ہوگی۔ انہوں نے اسے اعتماد میں لے کر بڑے پیار سے نرمی سے سمجھایا، مگر وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں نے اور انہوں نے جو زبردستی کرنی تھی کر لی۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ جو ناپسندیدہ ہے وہ ہر حال میں ناپسندیدہ ہے۔ زبردستی کوئی کسی کو اچھا یا برا نہیں لگ سکتا۔ میں کیسے ان کی پذیرائی کروں؟ میرے دل میں کوئی گنجائش، کوئی مثبت تاثر ہی نہیں ہے۔ دھمکی اور اختیار سے انتقام کے لیے حاصل کی گئی ہوں میں۔ اپیا اس کے ذہن سے آغا کے لیے بنا ہوا منفی تاثر ختم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ پھر کتنے ہی دن بیت گئے۔ آغا ہارون نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے معمولات میں کم ہی مداخلت کرتا۔ پھر اس کی اپنی بے تحاشا مصروفیات تھیں۔ کبھی کنسٹرکشن کمپنی کے سلسلے میں لاہور، کراچی کے چکر لگتے، کبھی کالج، ہاسپٹل اور اسکول کے مالی انتظامی امور کے سلسلے میں۔ ذمہ دار افراد ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، کبھی آئندہ کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے انجینئرز اور منتظم حضرات سے میٹنگ طے کی جا رہی ہے۔ وہ مخصوص نوابانہ عیاشیاں کس وقت کرتے ہوں گے موصوف؟ شہ لالہ بے چینی سے منتظر تھی اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے۔ یہ سنجیدہ قسم کی مصروفیات تو دکھاوا ہے محض، اصل رنگ تو بعد میں کھلیں گے۔ اس روز شام کو وہ بے مقصد سے انداز میں لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی پھوار اسے بھگو رہی تھی۔ وہ اپنے خیالات میں اس قدر محو تھی کہ بارش اور آغا دونوں کے آنے کی خبر نہ ہو سکی۔ بارش میں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ خالی و ذہنی کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم سے ہی کہہ رہا ہوں بھئی، اتنی ٹھنڈ میں بیمار ہونا ہے کیا؟ وہ دوبارہ بولا تو اسے صحیح معنوں میں ہوش آیا۔ آسمانوں پر پانیوں سے بھرے بادل تیر رہے تھے تو یقیناً کچھ دیر بعد جل تھل ہو جانی تھی۔ بارش اچھی لگتی ہے کیا؟ ایک لمحے کو کچھ سوچ کر وہ بھی اس کے مقابل لان چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ آغا نے ایک لمحے کو اس کے گندمی گالوں پر ٹکے بارش کے قطروں کو دلچسپ نظروں سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ایسی ہی بے نیاز سی خود میں مگن، عالم سے بیگانہ کیفیت میں نے پہلی بار تمہیں تمہاری سالگرہ کے موقع پر دیکھا تھا۔ خود فراموشی کی وہ شاہانہ اور مغرور ادا مجھے تمہاری طرف متوجہ کر گئی۔ پھر ٹھیک 1 سال بعد دوبارہ تمہیں سفیدے سے ٹیک لگائے گیٹ کے آگے اسی موڈ میں کھڑے دیکھا تھا۔ لڑکیوں میں یہ ادا اچھی لگتی ہے، حد درجہ منجمد، محو اور بے نیاز سا شاہانہ انداز مقابل کو بات کرنے سے قبل 100 بار سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ غیر مرد کی ساری جرتیں بہا کے لے جاتا ہے۔ لڑکیوں میں نسوانی غرور اور بے نیازی ہونی چاہیے کہ یہ غیر مردوں کے دستے ہوس سے بچنے کے لیے بہترین حفاظتی باڑ کے کام آتے ہیں۔ ہاں، مگر واضح رہے، غیر مردوں کے لیے، اپنے مرد کے لیے ہرگز نہیں۔ وہ قدرے آگے کو جھک کر معنی خیز انداز میں زور دے کر بولا تھا، ہوں فراڈی، جال میں کسنے کے لیے دانہ ڈال رہا ہے۔ وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی نرم خوئی سے اس کی پیشانی شکن آلود ہونے لگی تھی۔ ہونٹ چباتے ہوئے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھتے ہوئے وہ گویا اپنی لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہ رہی تھی۔ آؤٹنگ پر چلو گی؟ راستے میں بارش بھی انجوائے کر لینا۔ ویسے تو وہ کبھی جانے پر آمادہ نہ ہوتی، مگر اس وقت سچ مچ اتنی بیزار ہو رہی تھی کہ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد تیار ہو ہی گئی۔ آغا اپنی پجیرو نکالنے لگا تھا۔ ڈرائیور صاحب کو دیکھ کر لپکا، مگر آغا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس اپنے کوارٹر میں جانے کو کہہ دیا۔ وہ لوگ ابھی کالونی سے نکلے ہی تھے کہ بارش زور و شور سے برسنے لگی۔ اودے اودے سیاہی مال سبز پہاڑوں پر دھند سی چھا رہی تھی۔ گاڑی کی پر حرارت آرام دہ فضا میں کیسٹ پلیئر سے گونجنے والی دلکش آواز نے گویا ایک سما سا باندھ دیا تھا۔
چاہی تھی دل نے تجھ سے وفا کم بہت ہی کم، شاید اس لیے ہے گلا کم بہت ہی کم۔ شہ لالہ نے دزدیدہ نظروں سے ڈرائیونگ میں مگن آغا کے بھاری بالوں بھرے سفید ہاتھوں کو سٹیئرنگ پر حرکت کرتے دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم، لب بھینچتے ونڈ اسکرین پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ جلتے سنا چراغ سے دامن ہزار بار، دامن سے کب چراغ جلا کم بہت ہی کم۔ صدیوں سے یوں تو ہے یہاں انسان کا وجود، انسان ہم کو کب ہے ملا کم بہت ہی کم۔ بہت خوبصورت غزل تھی اور شاید آغا کی پسندیدہ بھی۔ آ جائیے کہ آپ سے پہلے نہ آئے موت، اب وقت رہ گیا ہے بہت کم بہت ہی کم۔ اس کے بعد کیسٹ کا اگلا گانا شروع ہو گیا تھا۔ اے میرے ہمنشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں، بات ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، دل کو بہلائیں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں، چاند بھی چھپ گیا رات بھی ڈل گئی، آسمان پر بھی کوئی ستارہ نہیں۔ شہ لالہ حیران ہو رہی تھی کہ اس درجہ رئیسانہ مزاج والے شخص کا ذوق اتنا نفیس بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گیت کے بولوں میں گم تھا اور شاید اس آواز کے ذریعے اسے بھی کچھ جتانا چاہ رہا تھا۔ جانے کس کی لگن کس کی دھن میں مگن، جا رہے تھے کہیں مڑ کے دیکھا نہیں، ہم نے آواز پر تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم نے پکارا نہیں، میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے، میں بھی گھر سے چلا ہوں یہی سوچ کر، آج نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ شہ لالہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ عین اسی لمحے آغا نے ونڈ اسکرین سے نگاہ ہٹا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا تو آغا کی نظروں کی جارحانہ چمک سے ہراساں ہو کر اس نے فوراً ہی نگاہ چرا لی تھی۔ جانے کیا ارادے ہیں موصوف کے۔ اوف اللہ، اب برستے ہوئے سرد موسم میں تو گاڑی کے علاوہ کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے۔ اس نے جھرجھری سی لی تھی۔ بالآخر گاڑی سڑک کے بائیں طرف استادہ ایک سرسبز سے پہاڑ کے دامن میں رک گئی۔ انجن بند کر کے اپنی سیٹ کو آرام دہ حالت میں بیک کرتے وقت آغا قدرے ترچھا ہو کر دونوں بازو سینے پر باندھ کر ٹیک لگاتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یکدم شہ لالہ کا دل دھڑکا۔ وہ اس کی دسترس میں تھی، وہ کسی لمحے بھی ہاتھ بڑھا کر اسے گرفت میں لے سکتا تھا، اور یہ احساس اسے بری طرح خوفزدہ کیے دے رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر دھیرے دھیرے پرے سرکتی ہوئی بالکل دروازے سے جا لگی تھی۔ آغا اس کی گھبراہٹ کو دلچسپی سے جانچ رہا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ لالا، وہ اپنی پوزیشن تبدیل کیے بغیر اسے نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، تم مجھ سے اس درجہ بیزار اور خائف سے کیوں رہتی ہو؟ شروع سے ہی کترائے ہوئے بیگانہ انداز میں پیش آ رہی ہو، کیا کچھ کوتاہی سرزد ہو گئی ہے مجھ سے؟ اس کے دوستانہ انداز شہ لالہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کیے دے رہے تھے۔ وہ نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے بدستور چپ تھی۔ یہ رویے شادی سے پہلے باہر طور کسی قدر قابل قبول تھے، مگر اب اس طرح کی بیگانگی، رکھائی اور جھنجھلاہٹ کے مظاہرے بے سبب نہیں ہو سکتے۔ اگر مجھ سے کچھ شکایت ہے تو کھل کر کہو، میں ہر طرح کی وضاحت دینے کے لیے تیار ہوں، بشرطیکہ تمہارا دل مطمئن ہو سکے۔ آغا کا لہجہ اپنائیت جگا رہا تھا۔ وہ اب بھی کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ اگر تمہیں میرے شادیاں کرنے پر اعتراض ہے تو اس سلسلے میں اپنی جگہ پر درست ہوں۔ پہلی شادی ہوئی تو خدا نے بیوی کو اپنے پاس بلا لیا، دوسری جگہ کی تو نبھ نہیں سکی۔ صرف میں ہی نہیں، جوزیفائن کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ ہم دونوں کے مزاج اور ذہن نہیں ملتے۔ وہ تو میرے اور آپ کے کون سا ملتے ہیں؟ وہ چٹک کر بولی۔ آغا ذرا سا مسکرا دیا۔ تمہاری ذات میں ایک مضبوطی اور قطعیت ہے، تم اس درجہ پر اعتماد اور اٹل شخصیت کے طور پر سامنے آئی ہو کہ مقابل خود بخود تمہارے کردار کی پاکیزگی اور پختگی کی قائل ہو جاتا ہے۔ مجھے فیصلہ کن نیچر رکھنے والے، زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والے لوگ بہت انسپائر کرتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنی چیلنجنگ طبیعت سے کام لے کر ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ میں خود بھی ایسا ہی ہوں، ہاں، مگر تم میں کچھ اضافی اوصاف ہیں جو نباہ کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں۔ تم ضدی اور کچھ ہٹیلی سی ہو، جو بات ایک بار دماغ میں بٹھا لو اسے آگے نہیں سوچتی، اور یہ چیز بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ بندے کو لچک اور گنجائش ضرور رکھنی چاہیے، خصوصاً عورت کو اپنے شوہر کے مقابل ہٹ درمی، انا پرستی اور بدمزاجی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ذومینی متبسم نظروں کے جواب میں وہ جزبز سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ ہوں، کیسے تاک تاک کر تیر چلا رہے ہیں، جانتے ہیں نا کہ اس وقت میں سب کچھ دیکھنے سننے پر مجبور ہوں۔ وہ بے نیازی دکھانے کو کھڑکی کی طرف گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ باہر ایک تواتر سے بارش ہو رہی تھی۔ اس لمحے اسے قیمتی مردانہ پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔ بوکھلا کر گردن موڑی تو سر پٹا کر رہ گئی۔
آغا اس کے قریب جھک کر اس کا ہاتھ تھامنے کو تھا۔ اس نے برق کیسی تیزی سے اپنے آپ سمیٹ کر گویا اس کی دسترس سے بچنے کی بے سود سی کوشش کی۔ فکر نہیں کرو، تمہیں تمہاری رضا کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤں گا، وہ چپتے ہوئے انداز میں بولا۔ فی الوقت میں تمہاری موجودگی کو محسوس کرنا چاہ رہا ہوں، کم آن۔ دوسرے ہی لمحے اس کا لرزتا ہوا سرد و گداز ہاتھ آغا کے مضبوط ہاتھ میں دب چکا تھا۔ تم نے نیل پالش نہیں لگائی، اتنے خوبصورت اور چمکدار ناخن ہیں۔ وہ بغور اس کے ہاتھ کا جائزہ لے رہا تھا۔ تمہارے چہرے میں، آنکھوں اور بالوں میں، بلکہ پورے سراپے میں ایک خاص قسم کی چمک اور شفاف پن ہے۔ یہی چمک تو مجھے اسیر بنا گئی تھی۔ وہ بے تکلفی سے حکایت دل اسے سنا رہا تھا۔ وہ بے اختیار نروس سی ہونے لگی۔ آغا کی گہری نظروں کو وہ اپنے وجود پر متحرک محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے دھیمے لہجے کی گمبھیرتا اسے گڑبڑانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آغا نے اس کا ہاتھ اپنی مٹھی میں مقید کیے اس کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی۔ ایک لمحے کو اس کے دل کی بے ایمان ہوتی دھڑکنوں نے اسے اکسایا تھا۔ جی چاہا اسی ہاتھ کو بھرپور جھٹکا دے کر اس کے ٹھنڈے پڑے نازک سے گداز وجود کو خود سے قریب کر لے اور خود میں سمو کر جذبوں کی ساری پیاس بجھا لے، مگر وہ خود سے کیے گئے عہد کے ہاتھوں بے بس تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گستاخی پر آمادہ کرتے اس خوابناک ماحول کی لپیٹ میں آ کر بہک جاتا، اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر سیدھے ہوتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی کہ خود پر قابو پانے میں اسے خاصی دشواری کا سامنا ہو رہا تھا۔ ریسٹ ہاؤس اور کلب کی تعمیر کے سلسلے میں کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ آج کل آغا تندہی سے ان کی تعمیر کے کام کی نگرانی کر رہا تھا، دن رات مصروف رہتا تھا۔ شہ لالہ نے کالج جانے کا معمول جاری رکھا تھا۔ صبح سے دوپہر تک وہاں وقت گزر جاتا، مگر اس کے باوجود باقی دن کاٹے نہیں کٹتا تھا۔ اکتا دینے والی شامیں اور بے چین راتیں ایک تو بے جیبی کالونی میں نہیں تھی۔ شجی بھیا انہیں اپنے ساتھ لاہور ہی لے گئے تھے۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس شام وہ بے چینی سے آغا کا انتظار کر رہی تھی۔ صاحب کب تک آ جائیں گے؟ شام گہری ہونے لگی تو وہ کچن میں مصروف ملازم سے پوچھ بیٹھی۔ خود اسے تو آغا کے معمولات کا علم ہی نہیں تھا، گھر بار میں بھی کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ گھر کا کام ملازم کرتے تھے اور آغا کی ضروریات کا خیال رکھنے کو اس کا خاص ملازم شریف الدین موجود رہتا تھا۔ وہ جی شریف کو بہتر پتا ہوگا، خانسامہ نے انکساری سے جواب دیا۔ شریف کو ڈھونڈتی ہوئی وہ آغا کے بیڈ روم آئی تو وہ وارڈروب کھولے صاحب کے کپڑے سیٹ کرتا نظر آیا۔ آج جاپانی تعمیراتی کمپنی کے صدر سے صاحب کی میٹنگ ہے بی بی جی، شام 6 بجے سے 8 بجے تک جاری رہے گی، پھر صاحب انہیں ڈنر کے لیے شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں لے جائیں گے، وہیں ان کی رہائش کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ اندازاً رات 10 بجے تک واپس لوٹیں گے صاحب، شریف نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی، انتظار تو کرنا ہی تھا۔ 10 کی بجائے 11 بج گئے تھے۔ وہ برآمدے میں سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر بیٹھی سرخ بجری کی گیٹ تک جاتی روش پر نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ برآمدے کی سبز مائل روشنی والی ٹیوب لائٹس آن تھیں۔ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی مگر شہ لالہ کو کوئی خاص محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ گیٹ کھلنے اور پورچ میں پجاروں کے رکنے کی آواز پر بھی نہ ٹھٹکی تھی۔ حتیٰ کہ تھکا تھکا سا آغا قدم اٹھاتا عین اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اسے حسب معمول دنیا سے بے خبر اپنے دھیان میں گم دیکھ کر وہ آہستگی سے مسکرا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ شہ لالہ نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ آپ کا انتظار، اس نے مختصراً بتایا۔ کیا؟ آغا اچھل پڑا۔ ایک لمحے کو اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آیا۔ دوبارہ کہو، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ پینٹ کے پائنچے اوپر سرکا کر اس کے قریب سیڑھیوں پر بیٹھ کر بے تابی سے پوچھنے لگا۔ بھئی آپ کا انتظار کر رہی تھی، ایک بات کرنی تھی، وہ ناگواری سے بولی۔ اوہ، تو گویا بات کرنے کے لیے انتظار ہو رہا تھا۔ وہ ڈھیلا پڑ گیا، چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ بہرحال ارشاد فرمائیں، مگر سنو، کیا ہی اچھا ہو جو تم میرے بیڈ روم میں آ کے بات کر لو۔ میں سخت تھکا ہوا ہوں اور چینج کر کے گرم بستر میں گھسنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ یہاں ویسے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ کچھ پس و پیش کے بعد راضی ہو گئی۔ آپ چینج کر لیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ کاش اس آمادگی کے ساتھ تم ہمیشہ کے لیے میرے بیڈ روم میں آنے کی بات کرو۔ وہ اٹھتے اٹھتے شرارت سے اسے دیکھ کر کہہ گیا۔ دیکھیے، اب لڑائی کا آغاز آپ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس کا چہرہ کچھ غصے اور کچھ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ آغا ہنس کر اس کے بالوں کی لٹ کھینچتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کم از کم آدھے گھنٹے بعد اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو وہ آرام سے لحاف میں دبکا ہوا نیم دراز سا اس کا منتظر تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر آ گئی۔ دروازہ پوری طرح کھلا رہنے دیا تھا۔ بے دروازہ تو بند کرتی آؤ، سارے ہیٹنگ سسٹم کا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ میں بس 2 منٹ میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنا سیف وے بند کرنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ دراصل بات یہ ہے
वो यूं ही खड़े खड़े कहकर निकलने का इरादा बांधे हुए थी कि आगा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आराम से बैठकर बात करो, ऐसी जल्दी भी क्या है? भाई शरीफ काफी बनवा कर ला रहा है, तुम बैठो इधर सोफे पर। बेड पर बैठना तो गालबन गवारा नहीं करोगी। उसने बेड के मुकाबिल मैरून मखमली सोफे की जानिब इशारा करते हुए आखिर में जैसे छेड़ने वाले अंदाज में टुकड़ा लगाया था। वो खुद को सख्त लाचार महसूस करते हुए होंठ चबाती मारे बांधे सोफे पर बैठ गई। इससे पहले कि बात शुरू करती, शरीफ खुले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर अंदर चला आया। उसके हाथ में छोटी सी नफीस ट्रे थी जिसमें कॉफी के 2 मग रखे थे। साहब और बेगम साहिबा को थमाकर वो मुअद्दबाना वापस मुड़ा और जाते जाते दरवाजा अच्छी तरह बंद कर गया। आगा के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। शहलाला अपनी जगह पहलू बदल के रह गई। अब वो दोबारा उठकर तो दरवाजा खोलने की हमाकत नहीं कर सकती थी। ऐसा है कि मैं चाह रही हूँ 1-2 हफ्तों के लिए लाहौर शजी भैया के पास चले जाऊं। अपिया और बेजी से मिलने को बहुत जी चाह रहा है। उसने कॉफी की चुस्की लेते हुए जल्दी से मुद्दा बयान किया। ऐसा करते हैं, उन लोगों को यहाँ बुलवा लेते हैं। आगा की तजवीज़ पर वो बरहमी से उसे देखने लगी। इससे क्या फ़ायदा? मैं लाहौर जाना चाह रही हूँ। गोया माहौल में तब्दीली की ख्वाहां हो। आगा के पूछने पर उसने सर हिला दिया। तो फिर ऐसा है कि हम हनीमून ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। पहले शुमाली इलाका जहाँ चलेंगे, फिर वहां से बैरून मुल्क, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग। क्या ख्याल है? आगा की आंखों से बला की शरारत टपक रही थी। साफ क्यों नहीं कहते कि आप मुझे इसी जिंदान में एड़ियां रगड़ रगड़ कर खत्म होता देखने के आरजुमंद हैं? वो जहरीले अंदाज में बोली। इस दर्जा बदगुमानी भी अच्छी नहीं हुआ करती मेरी जान। वो उसकी तवक्को के बरक्स बड़े सुकून से बोला था। बात यह है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में आगा पैलेस की हर शय उदास और बेरंग सी हो जाती है। इसके मकीनों समेत फिर 1-2 हफ्ते तो बहुत ज्यादा होते हैं। कोई ज्यादा नहीं है, वो जोर देकर बोली। चलिए मैं 10 दिन बाद लौट आऊंगी। वो मुफाहमत पर आमादा नजर आई। 10 दिन? आगा ने दोहराया। यार 10 सदियां लगेंगी हमें। उसने झुरझुरी लेकर कहा। मैं कुछ नहीं जानती, बस आप मुझे 1-2 दिन में भिजवा दें लाहौर। वो हठीलेपन से बोली। आगा दिलचस्पी से उसके जिद्दी और खुदसर तासुर जांच रहा था। अच्छी बात है, मैं शरीफ से कहकर इंतजामात करवा दूंगा। वो तो उसे यूं ही तंग कर रहा था, वगरना उसे क्या एतराज था उसके जाने पर। मगर ये क्या, काम निकलवा कर शुक्रिया नजराना दिए बगैर जा रही हो? उसे उठने के लिए पर तोलते देखकर वो छिड़े बिना नहीं रह सका था। क्या मतलब? वो उठते उठते फिर बैठ गई और अचंभे से बोली। हाय, मतलब मतलब ना पूछा करो जिंदगी। वो शरीर अंदाज में कहते हुए बिस्तर से निकलकर उसके सामने आ गया। चॉकलेटी कलर के मखमली पट्टी वाले स्लीपिंग गाउन में उसका दराज कद मजीद नुमायां हो रहा था। उसकी पुरशोक निगाह और आंच देता लहजा शहलाला के औसान खता करने लगा। वो उठकर जाना चाहती थी मगर आगा उसके ऐन मुकाबिल इस तरह खड़ा था कि वो उठकर खड़ी होती तो सीधी उसके सीने से टकरा जाती। सुनो, वो हौले से झुककर मोहब्बत भरे नरम गरम अंदाज में मुखातिब हुआ। उसके भारी लहजे में कुछ था कि शहलाला के दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। देखिए, आप वादा खिलाफी मत करें। वो बामुश्किल तमाम अपने हवासों पर काबू पाते हुए लरजती हुई आवाज में सर झुकाए बोल रही थी। मुझे अपना अहद याद है। वो पंजों के बल उसके मुकाबिल बैठ गया, इस तरह कि अब वो किसी तौर उठकर नहीं जा सकती थी। मगर यार, तुम भी तो अब सजा में तरमीम करो कुछ। ये इंतजार जानलेवा बनता जा रहा है। 6 माह से कुएं के करीब रहकर प्यासा हूँ। उसका धीमा जज्बाती लहजा बेकाबू सा हो रहा था। शहलाला की टांगें कांपने लगी, होंठ खुश्क होने लगे। उसका जिस्म हौले हौले लर्ज रहा था। वो इतना करीब था कि लम्हे के हजारवें हिस्से में बासूरत उसे छू सकता था। उसकी आंच देती कुर्बत शहलाला के रुखसार जलाए दे रही थी। वो दोनों हाथ मरोड़ती हुई बुरी तरह सिटपटाई हुई थी। मुझे जाने दे प्लीज। जाने किस तरह जुर्रत से काम लेकर वो कह पाई थी। जवाब में वो चुपचाप भरपूर नजरों से उसके खदोखाल का जायजा लेता रहा। लाला प्लीज अब बस करो। बहुत देर बाद उसके सरगोशी ने सुकूत तोड़ा। मान जाओ ना। वो अपने बेकाबू होते जज्बात पर बंद बांधे हनूज हद पार करने से खुद को बाज रखे हुए था और वो बेदर्द लहजा लहजा उसका जब्त आजमा रही थी। आप जिद और जबरदस्ती से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। उसके सहर अंगेज लहजे के खुमार से वो अंदर से कमजोर पड़ने लगी तो हफाजती दीवार उठाए हुए एकदम झिंझलाकर फट पड़ी थी। आगा का चेहरा फीका पड़ गया। वो निचला होंठ दांतों तले कुचलते हुए तेजी से उसके सामने से उठा और जोर से दरवाजा बंद करते हुए बाथरूम में मुकीद हो गया। शहलाला अपने उड़े उड़े हवास मुज्तमा करती हुई बिजली किसी तेजी से कमरे से निकल गई थी। लम्हों का तिलिस्म जायल हुआ तो वो अपनी कमजोरी पर खुद को लानत मलामत करने लगी। अभी तक दिल की धड़कनें मामूल पर नहीं आई थी। बहुत शानदार घर है आपका।
وہ تعریفی نظروں سے پورا گھر گھوم پھر کر جائزہ لے رہی تھی۔ کمپنی کی طرف سے ملا ہے، اپیا خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ خیر کتنا ہی اچھا صحیح، تمہارے آغا پیلس سے اس کا کیا مقابلہ، وہ تو سچ مچ کا شاہی محل ہے۔ چھوڑے، وہ اپیا کے ستائشی انداز پر منہ بنا کر بولی۔ مجھے تو قید خانہ لگتا ہے، ویران، اداس اور بے جان سا۔ شجی بھیا نے اسے 2 دنوں میں سارا لاہور گھما دیا تھا۔ اس بار وہ بڑی گہری نگاہ سے اپیا اور شجی بھیا کی ازدواجی زندگی کا جائزہ لے رہی تھی، اور بہت ساری باتوں کے انکشافات اب ہو رہے تھے۔ وہ چونکہ شروع سے شہر کے ہاسٹلز میں رہتی تھی، اسی لیے گھریلو معاملات سے خاصی حد تک بے بہرا تھی۔ پہلی بار اس نے دیکھنے والی نگاہ سے معاملات دیکھے اور بھونچکا سی رہ گئی۔ شجی بھیا گھر میں موجود ہوتے تو بھی ہر وقت اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھتے تھے، حالانکہ اب ارسل کے ساتھ ساتھ گاڑی کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی تھی۔ پھر گھر بھر کی ذمہ داری بھی اپیا کے کندھوں پر تھی۔ میرے موزے کہاں رکھے ہیں، رومال کیوں نہیں دھویا، اف وہ کپڑوں پہ استری کرنا بھی یاد نہیں رہا بیگم صاحبہ کو، وہ واضح طور پر جھلائے ہوئے کھردرے انداز میں پکارتے تھے۔ اپیا افتاؤ خیزاں بیڈ روم کی طرف لپکتی۔ بس ابھی کر دیتی ہوں سب کچھ۔ گڑیا کی نیپی بدل رہی تھی، اسی اثناء میں ارسل ناشتے کے لیے ماں کو پکارنے لگتا۔ اپیا کا ایک پاؤں ادھر ہوتا اور ایک ادھر، کچن کا کام، گھر بھر کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی سے لے کر شوہر اور بچوں کی ضرورتوں کا خیال، ہر کام کے لیے اپیا جواب دہ تھی۔ اور اس کے باوجود شجی بھیا ناخوش رہتے تھے۔ کس قدر پھوہڑ ہو تم، شوہر کی ضروریات کا خیال نہیں، وہ برملا کہتے۔ کبھی سالن میں نمک یا مرچ تیز ہو جاتا تو بگڑنے لگتے تھے۔ اتنے برس گزر گئے تمہیں ڈھنگ کا کھانا پکانا نہیں آیا، حد ہے۔ اور اپیا چپ چاپ سنتی رہتی، کبھی منمناتے ہوئے صفائیاں دینے لگتی۔ شہ لالہ سخت استجاب کے عالم میں اپیا کو دیکھتی رہ جاتی۔ کمال ہے اپیا، شجی بھیا آپ کی اتنی انسلٹ کرتے ہیں اور آپ ہیں کہ حکم کی باندھی بنی پھرکی کی طرح ان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں، وہ ناراضی سے کہہ رہی تھی۔ جواب میں اپیا ہولے سے مسکرائیں۔ بھئی انسلٹ کی اس میں کیا بات ہے، اگر شوہر آپ کی کوتاہی پر ڈانٹ دے یا غصہ کرے تو بیوی کو خاموشی سے پی جانا چاہیے، وہ صحیح بات پر ہی تو ٹوکتے ہیں، حق رکھتے ہیں اس بات کا۔ ایسی معمولی معمولی باتوں کو توہین و تحقیر سمجھ کر بیوی محاذ کھول بیٹھے تو گزارا ہو گیا سمجھو، سارے گھر کا سکون اور ترتیب تہس نہس ہو جائے ایسے تو۔ اور وہ ہونک سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تو کبھی جھوٹے منہ آغا سے نہیں پوچھا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ اس کے جوتے، کپڑے، کھانے پینے اور آرام و سکون کا خیال رکھنے کی ذمہ داری شریف کے سر پر تھی۔ رہے گھر کے کام تو اس کی بلا جانے ملازمین کس لیے تھے، پھر وہ آغا پیلس کو اپنا گھر کب سمجھتی تھی جو مالکانہ ذمہ داریاں نبھاتی، اور آغا نے کبھی ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اس روز وہ اپیا کے ساتھ بازار گئی تو اپیا کو ان کی پرانی کلاس فیلو مل گئی۔ پرجوش طریقے سے سلام دعا کے بعد ایک دوسرے کے ہاں آنے کی دعوت دی جانے لگی۔ پرسوں ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، کچھ پرانی دوستوں کو بھی مدعو کیا ہے جو لاہور میں آباد ہیں، تمہیں ضرور آنا ہے، اسی بہانے ماضی کی دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اپیا کی دوست صباحت نے بصد اصرار کہا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اپیا مسرت سے بولی۔ پرانے دوستوں سے ملاقات کا تصور بذات خود بڑا خوشکن ہوتا ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ ضرور آؤں گی، مگر جب شجی بھیا سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سائٹ پر جانا ہے پرسوں، اور تمہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر کبھی چلی جانا، ایسی بھی کیا قیامت آ رہی ہے۔ اور اپیا دل مار کر رہ گئی۔ شہ لالہ کو علم ہوا تو ایک بار پھر متعجب کھڑی رہ گئی۔ اس نے تو کالونی میں کہیں آنے جانے کے لیے رسماً بھی آغا کو مطلع کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ بھئی آپ کا اتنا دل چاہ رہا ہے، ایسے مواقع بار بار تو نہیں آتے شجی بھیا سے ضد کرے جانے کے لیے، وہ مصروف ہے تو کم از کم آپ کو تو اجازت دے سکتے ہیں، چھوڑو، اپیا بے دلی سے بولی۔ اصرار کر کے ان کا موڈ کیوں خراب کروں، صباحت سے فون پر معذرت کر لوں گی۔ اپیا کا سارا جوش و خروش مان پڑ گیا تھا۔ شہ لالہ کو دلی تکلیف ہوئی، پھر بھی آپ ان کے نام کی مالا جپتی ہیں، وہ جلا کر ان پر برس پڑی۔ کتنے بے حس ہیں شجی بھیا، آپ کی خوشی اور جذبات کا کچھ احساس نہیں، وہ تیش سے بولی۔ میں ان کی مرضی اور خوشی کی پابند ہوں، وہ نہیں چاہتے تو میں ان کی رضا کے خلاف قدم کیسے اٹھا سکتی ہوں، اپیا اداسی سے بولی۔ ہوں، شہ لالہ نے کوفت سے سر جھٹکا۔ آپ خواہ مخواہ ان کی خود پسندی کو شہ دے رہی ہیں، دھڑلے سے کہہ دیں کہ مجھے ہر صورت جانا ہے، اس طرح گھر نہیں چلا کرتے گڑیا، اپیا نے اس کے گال چھو کر نرمی سے کہا۔ عورت کو اپنا گھر بسانے، بنانے اور چلانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی بیجا انا، خود پرستی، ضد اور شوق کو لگام دینا پڑتی ہے، اور جواب میں اسے کیا حاصل ہوتا ہے، وہ زہر خند ہوئی۔ اسے رہنے کو ایک چار دیواری، مضبوط چھت، ایک سائبان مل جاتا ہے، شوہر کے روپ میں۔ اب وہ مطمئن نظر آ رہی تھی، یہی گھر تو عورت کی آخری پناہ گاہ ہوتا ہے، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ عورت کو مصلحت سے کام لے کر، جھک کر، عاجزی سے، بے غرضی سے معاملہ سلجھا کر، اپنی جڑیں
मर्द के घर और दिल में मजबूत करना पड़ती हैं, वगरना तो 2 दिनों में सारे घर का शिराजा बिखर जाएगा। अगर एक हाकम हो तो उसके साथ गुजारा करने के लिए दूसरे शख्स को ला महला महकूम बनना पड़ता है, वगरना घर नहीं बनते। क्या शजी भैया को आपसे मोहब्बत नहीं है? मेरा तो ख्याल था वो आपको बहुत चाहत से ब्याह कर लाए हैं। वो उलझ कर पूछ रही थी। इसमें क्या शक है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, दिली रजामंदी से अपनाया है। वो फखरिया बोली। मगर ये कैसी मोहब्बत है, इतनी अजारादारी, तसल्लुत, हाकमियत और रोब। वो मुंह बनाकर बोली, ये भी मोहब्बत के अंदाज हुआ करते हैं। अब तुम्हारा क्या ख्याल है, मजनू या रांझे की तरह दिन रात मेरे नाम की तस्बीह पढ़ते रहें या रोमानवी डायलॉग झड़ा करें? मर्द की मोहब्बत इसी तरह की होती है, इससे ज्यादा की तलब करना बेवकूफ़ी है। मर्द औरत के आराम और आसाइश का ख्याल रखे और उसका होकर रहे, बस यही बहुत काफ़ी है। रहा रोब, गुस्सा और हाकमियत, तो मशरकी मर्द में ये औसाफ तो शुरू से मौजूद रहे हैं, इनसे क्या उलझना। अब हर कोई आगा हारून की तरह दीवाना और आशिक़ ज़ार नहीं हुआ करता कि बीवी की हर बदतमीजी और बदलिहाजी बर्दाश्त कर जाए। तुम अकल से सोचो तो अंदाज़ा होगा कि तुम दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरतों में से एक हो। तुम्हारी एक निगाह करम के लिए वो अपनी पलकें बिछाए मुंतजर रहता है, तुम्हारी मनमानियां बर्दाश्त करता है, तुम्हारी तमाम तर बेतनाई के बावजूद तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़े हुए है। अपना कोई हक तुम्हारी रजा के बगैर इस्तेमाल नहीं कर रहा। बेवकूफ़ लड़की, अब भी होश के नाखून ले लो। शहजादियों की तरह घर में बसा रखा है आगा ने तुम्हें। उसकी कदर करो और फजूल की जिद छोड़कर अपना आप उसके नाम कर दो, वगरना समय गुजर गया तो बुरी तरह पछताओगी। वाकई अपिया सही कह रही थी, और कितना उसका किरदार और नफ्स आजमाना मकसूद था। इतनी मुद्दत बीत गई थी, अगर उसके किरदार में कोई झूल होता तो अब तक सामने आ जाता। इसके बरक्स उसकी नरम खोई, मसलहत पसंदी और अपने काम से लगन ने उसकी शख्सियत के मस्बत पहलू ही उजागर किए थे। वो किस दर्जा उस पर मेहरबान था। अपनी तबीयत के बरक्स महज उसकी खुशनुदी के लिए खुद पर जबर करता था। वो बदतमीजी करती तो दरगुजर कर जाता, रुखाई का मुजाहरा करती तो सरफे नज़र कर देता, उकताहट दिखाती तो उसकी खुशी के लिए, दिल बहलाने के लिए घुमाने ले जाता। कभी अपने ज़ाती काम के लिए उसको आवाज़ न दी थी। घरेलू अमूर के सिलसिले में कभी उसकी बाज़पुरस नहीं की। हालांकि वो घर की मालकन थी, जिम्मेदार थी, मगर उसने अज खुद उस पर किसी जिम्मेदारी का बोझ नहीं डाला था। अपिया की अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात से मवाजना किया जाता तो वो एक लिहाज से आगा पैलेस में ठाठ से ज़िंदगी गुजार रही थी। हर किस्म की उलझन, परेशानी, जिम्मेदारी और जवाब तलबी से आज़ाद रहकर वो पूरी रात अपना एहतसाब करती रही। 10 दिन मुकम्मल हो चुके थे उसके क़याम को। आगा तकरीबन रोज़ ही फ़ोन पर उसकी खैरियत दरियाफ्त करता था। रात को ही फ़ोन पर उसने बताया था, मैं कल सुबह की फ़्लाइट से आ रहा हूँ तुम्हें लेने, शाम की फ़्लाइट से हम वापस आ जाएंगे। और सुबह पूरी तैयारियों समेत वो अपिया के रूबरू खड़ी थी। शज्जी भैया आगा को एयरपोर्ट रिसीव करने की घर से जा चुके थे और किसी लम्हे में बस आने वाले थे। अपिया, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो सर झुका के बोली। दरअसल मेरे जहन में शुरू से ये तासुर रहा था कि अमीर कबीर, जागीरदार, वडेरे, नवाब और रईस किस्म के लोग हर किस्म के इखलाकियात से आरी होते हैं। अय्याश तबाह, बेहिस, खुदगर्ज और मगरूर आम लोगों को अपनी रियाया ख्याल करते हैं और उनका कोई किरदार नहीं होता। और मैं अनजाने में आगा को भी इसी टाइप का बंदा समझ बैठी थी, इसलिए शुरू से उससे मुतनफ़र और गुरेज़ा रही थी। कुछ उसके रवैये की सख्ती, रोब और हकमियत पसंदी को मैं उसकी शख्सियत का हिस्सा समझकर मजीद उससे कतराने लगी थी। ऐसे में उसके प्रपोजल ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। मेरा ख्याल था वो महज मुझे नीचा दिखाने के लिए इतनी आम सी शक्लो सूरत वाली लड़की की तरफ बढ़ा है। बस इस तरह की गलत फहमियों ने मुझे इस तक पहुंचने से रोके रखा। बहरहाल गुजरते वक्त ने मेरे खदशात धो डाले हैं, और अब मुझ पर यह हकीकत वाज़ेह हो गई है कि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि हर अमीर आदमी बदकिरदार और नफ्स परस्त हो। आखिर वो लोग भी तो इंसान होते हैं। कोई दरिंदा सिर्फ खून आशाम भेड़िए तो नहीं होते जो हम उनके बारे में बदगुमान रहते हैं। अच्छे बुरे लोग तो हर तबके में मौजूद होते हैं। फिर बदनीयती और अय्याशी का इल्ज़ाम महज रऊसा और उमरा पर ही क्यों आयद किया जाए? उनमें भी तो नेक तबीयत के इंसान दोस्त और मुखय्यर लोग मौजूद होते हैं। सद शुक्र कि तुम्हें अकल आ गई, वगरना मैं तो मायूस हो चली थी तुम्हारे तौर तरीकों से। अपिया ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया, फिर गुड़िया के रोने की आवाज़ सुनकर अंदर लपकी। उसी लम्हे खटके की आवाज़ पर शहलाला ने पलटकर पीछे देखा और जैसे उसकी रूह फना हो गई। आगा के चेहरे पर शोलों की लपक थी और आंखों से गजब की चिंगारियां सी बरस रही थी। बहुत खूब, बिलाखिर वो फुनकारते हुए बोला, तो ये थी तुम्हारी गुरेज की वजह।
بھلا کب کب تم نے مجھے کسی برے فعل میں یا ایسی ویسی خواتین سے چہلیں کرتے دیکھا تھا، یا کسی غریب سے وحشیانہ سلوک کرتے دکھائی دیا تھا تمہیں؟ کیا میرے روم فریج میں بوتلوں کی قطاریں سجی ہوئی دیکھی تھی، یا میری خوابگاہ سے کسی حسینہ کو برآمد ہوتے دیکھا تھا؟ بولو، جواب دو نا۔ آغا کے رگ رگ میں انگارے دوڑ رہے تھے اور اس کی شعلہ فشاں نظریں شہ لالہ کو بھسم کر دینے کے در پہ تھی۔ ضبط سے وہ مٹھیاں بھینچے نچلا ہونٹ دانتوں سے کچل رہا تھا۔ وہ اس درجہ غضبناک اور مائل باوحشت تو کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ شہ لالہ کا چہرہ سفید پڑ گیا اور آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی تھیں۔ مجھ جیسے بد کردار، بد چلن اور اخلاقیات سے آری رئیس کے پاس تم جیسی پارسا اور مقدس و محترم ہستی کا کیا کام؟ اوکے، تم بخوشی یہاں رہو، ہمیشہ کے لیے۔ اب مجھے تمہارے پلٹ کر آنے کا قطعی انتظار نہیں رہا۔ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ یہ کہہ کر وہ آندھی طوفان کی طرح الٹے قدموں واپس چلا گیا، اور شہ لالہ کا تو وہی حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا ہو گیا؟ آغا اتنے غصے میں کیوں تھے؟ شجی بھیا وحشت زدہ سے بھاگے چلے آئے تھے۔ میں نے روک کر پوچھنا چاہا تو انہوں نے درستی سے مجھے ایک طرف ہٹا دیا اور گیٹ سے باہر نکل گئے۔ وہ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے شجی بھیا۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ اپیا بھی حواس باختہ سی دوڑی آئی تھی۔ صورتحال واضح ہوئی تو سر پکڑ کر رہ گئی۔ آپ مجھے واپس بھجوا دیجئے شجی بھیا، میں ابھی اور اسی وقت کالونی واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس وقت کس طرح بھجوا دوں تمہیں؟ شام کی فلائٹ سے چلی جانا۔ شجی بھیا پریشانی کے عالم میں کہہ رہے تھے، تمہارا اس وقت جانا مناسب نہیں۔ آغا بہت غضبناک موڈ میں واپس لوٹے ہیں۔ فوری طور پر تمہیں سامنے دیکھا تو خدا نخواستہ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے۔ ٹھہر کر جانا ہی بہتر ہوگا، تب تک ان کا غصہ بھی کچھ سرد پڑ جائے گا، اپیا نے اسے صلاح دی تھی۔ سوئے اتفاق شام کی فلائٹ نہ مل سکی اور اس نے وہ پوری رات کانٹوں پر بسر کی تھی۔ دوسری صبح منہ اندھیرے وہ تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شجی بھیا نے صبح 8 بجے کی فلائٹ سے اسے بھجوا دیا۔ شہر آ کر ٹیکسی کے ذریعے وہ کالونی پہنچی۔ شریف، تمہارے صاحب کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے آغا پیلس پہنچتے ہی سب سے پہلے شریف الدین کو طلب کیا تھا۔ وہ جی، میں خود بھی لا علم ہوں۔ شریف خاصا بکھلایا ہوا تھا۔ کل شام سے گھر نہیں آئے، ساری رات میں انتظار کرتا رہا۔ آج صبح 6 بجے کے قریب فون کر کے گھر کے حالات پوچھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہیں۔ بس اتنا کہا کہ رات کو دیر سے لوٹوں گا۔ اوہ، تفصیل سن کر وہ بے قرار سی ہو گئی تھی۔ بہرحال اتنی تسلی تو ہو گئی تھی کہ رات کو لوٹ آئیں گے۔ نہا دھو کر تازہ دم ہو کر پہلی بار پورے آغا پیلس میں اوپر نیچے پھر کر اچھی طرح جائزہ لیا۔ صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامی امور دیکھے، ملازمین کو کچھ ترامیم کے لیے ہدایات دیں۔ شام کو کچن میں گھس گئی، 2-3 ڈشز شریف سے پوچھ کر صاحب کی پسند کی بنائیں، پھر نئے سرے سے خود کو سجایا سنوارا۔ سرخ جھلملاتے نفیس سے سوٹ میں یاقوت کا جڑاؤ سیٹ اور ہلکا میک اپ کیے اس کی چھب ہی نرالی ہو گئی تھی۔ باغ سے بیلے کی کلیاں توڑ کر بالوں میں گجرے بھی سجا لیے تھے۔ اب وہ جی جان سے روٹھے سیاں کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ شریف کو اس نے اپنے کوارٹر میں جانے کا کہہ دیا تھا۔ میں خود ہی کھانے کے لیے پوچھ لوں گی صاحب کو۔ اس نے خود بھی ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر لان میں چہل قدمی کرتی، خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتی رہی۔ آغا کی سابقہ شوخیاں یاد آ رہی تھیں۔ وہ ایک لمحہ جب اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوا تھا، جب جسم و جاں میں پرحدت سنسنی سی پھیلتی چلی گئی تھی۔ سنو، اس نے کس طرح جان کھینچ لینے والے انداز میں پکارا تھا کہ وہ پگھل پگھل گئی تھی۔ مان جاؤ نا، وہ خوابیدہ ارمان جگاتا دھیما مخمور سرگوشیانہ انداز۔ وہ سوچ سوچ کر نئے سرے سے محجوب ہوئی جا رہی تھی۔ شاید یہی محبت ہے، بے اختیار کر دینے والی، بے بس کر ڈالنے والی، اپنے جادو اثر حصار میں لے کر کل عالم سے بیگانہ کرنے والی۔ واقعی محبت اچانک ہی منکشف ہوتی ہے اور قلب و روح کو اپنے طلسم میں جکڑ لیتی ہے۔ خبر ہی نہیں ہونے پاتی یہ لمحہ کب آن کر بیت جاتا ہے۔ محبت چھپ کے دل پر وار کرتی ہے۔ تقریباً 12:30 بجے خدا خدا کر کے اس کی جیپ آغا پیلس داخل ہوئی تھی۔ فوری طور پر سامنے نہیں جانا چاہیے، کیا خبر غضب سے بپھر کر کچھ کر بیٹھے۔ وہ یہی سوچ کر کچن میں چلی گئی اور کھانا گرم کرنے لگی، پھر ٹرالی میں سجا کر دانستہ وہیں موجود رہی تاکہ وہ جب تک چینج کر کے فریش ہو جائے۔ کھانا لے آؤ شریف۔ کچن میں انٹرکام سے اس کی تھکی ہوئی اسپاٹ آواز ابھری تھی۔ آغا کے خیال کے مطابق شریف کو ہی کچن میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اچھل پڑی، 1 بجنے کو تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے ٹرالی دھکیلتی اس کے کمرے کے آگے رکی تو قدم من من بھر کے ہونے لگے۔ کیسے اندر جاؤں؟ بالآخر وہ ہمت کر کے دروازہ دھکیلتی اندر چلی آئی۔ وہ حسب توقع بستر پر نیم دراز تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں اور آنکھوں میں غصے کی سرخی چھلکنے لگی۔ تم سے کس نے کہا تھا یہاں آنے کو، بلکہ اس گھر میں داخل ہونے کو؟ وہ ایک دم برس پڑا تھا۔ اپنے گھر آنے کی کون اجازت مانگتا ہے؟ اگرچہ وہ خود کو بہادر ظاہر کر رہی تھی، مگر دل اندر سے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔
آغا اس وقت اتنا بے رحم نظر آ رہا تھا کہ فی الواقع شہلالہ کے چھکے چھوٹنے لگے تھے۔ اپنے گھر، اس نے استہزائیہ کہا، یہ ڈرامے بازی کسی اور کے ساتھ کرنا، فوراً سے پیشتر میرے کمرے سے نکل جاؤ، اور صبح آغا پیلس سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانا، اب یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا کٹھور لہجہ بلا کا صفاق اور سرد تھا۔ شہلالہ کی ریڑھ کی ہڈی تک خوف صلاحیت کرنے لگا۔ تو کیا ہوا؟ آپ کے دل میں تو جگہ ہے نا میرے لیے؟ وہیں بسیرا کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ تخت یا تختہ کے مصداق، وہ جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باوجرت کہہ گئی۔ آغا نے کڑے تیور لیے اسے گھور کر دیکھا۔ شہلالہ کے چہرے پر سراپے کی آرائش، زیبائش اور رویے میں سرتاپا آمادگی اور سپردگی ثبت تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بے وقوف بنانے کی، وہ برہمی سے رخ موڑ کر گویا ہوا۔ تم جا سکتی ہو اب۔ آپ کھانا تو کھا لیجئے، میں نے بھی آپ کے انتظار میں ابھی تک نہیں کھایا، وہ اس کا دھیان بٹانے کو جلدی سے بولی۔ آغا نے جواب نہیں دیا، نیم دراز ہو کر آنکھوں پر بازو رکھ کر گویا لاتعلقی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ حوصلے جمع کرتی ہوئی بیڈ کے قریب آ گئی، اس کے سرہانے آ کر آہستگی سے جھک کر، جھجکتے ہوئے اس کے سیاہ بالوں والے توانا سفید بازو پر ہاتھ رکھ کر ہٹانے کی کوشش کی۔ آغا کو جیسے کرنٹ چھو گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ خفگی سے بازو چھڑانے لگا۔ لہجے کی تندی اور بے رحمی میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ شہلالہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ اس نے دوبارہ اس کا آنی ہاتھ تھام کر جیسے اٹھانے کی سعی کی۔ پلیز بس کریں نا، اب اٹھ جائیں، کھانا کھا لیں، تمہیں ہی نہ کھا جاؤں میں؟ آغا نے وحشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا۔ وہ چونکہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، لہٰذا اپنی جھونک میں اس پر آ رہی۔ دوسرے لمحے وہ سنبھل کر بیٹھی تو آغا نے اس کی دونوں کلائیاں مروڑتے ہوئے مجرموں کی طرح پشت کی جانب لے جانے کی کوشش کی۔ وہ درد سے چیخ اٹھی۔ اف اللہ، چھوڑے نا! تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، مگر وہ ہنوز خود کو مضبوط اور بشاش ظاہر کر رہی تھی۔ میں تو بدکردار اور عیاش رئیس ہوں، کیوں آئی ہو ایسے شخص کے بیڈ روم میں؟ آغا کی عزت نفس پر زبردست طریقے سے چوٹ پڑی تھی، اسے اپنی تذلیل بھلائے نہیں بھول رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا ساری دنیا تہ و بالا کر دے۔ بولو نا! اب اس نے شہلالہ کے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے۔ اوف ہارون، آپ تو جان نکالنے کے درپے ہو گئے ہیں۔ رخساروں پر بہتے آنسوؤں کے قطرے پوروں سے صاف کرتی ہوئی وہ زبردستی ہنس کر بولی۔ آغا ہارون کے بھڑکتے ہوئے سینے پر جیسے نرم نرم پھوار پڑنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار شہلالہ نے اس درجہ اپنائیت و یگانگت کے ساتھ اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ ہارون تو اسے اس کے ملنے والے بھی نہیں کہتے تھے۔ آغا صاحب ہی زبان زد عام ہو گیا تھا۔ آغا کی اس کے بالوں پر گرفت نرم پڑنے لگی۔ خود بخود اس کا شعلہ سما موڈ سرد پڑنے لگا تھا۔ یہ کس نے پکارا ہے عدم اتنی چاہ سے، احساس برتری سے خدا ہو گیا ہوں میں۔ آغا کو بے ساختہ شعر یاد آ گیا تھا۔ میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیں ہارون۔ ہمیشہ وہی آگے بڑھا تھا، اس نے پیش قدمی کی تھی، اب شہلالہ کی باری تھی۔ اور پھر محبوب کے در پر جھکنے میں کیا حجاب، وہ اس کا شوہر تھا، اس کا مجازی خدا تھا، اس کا ہار سنگھار، اس کا چمچماتا سراپا، سب کچھ اسی کا تو تھا۔ آغا کو اچانک ہی احساس ہوا تھا اس قربت کا۔ وہ خود چل کر اس تک آئی تھی، پوری سپردگی سے خود کو پیش کر رہی تھی۔ اس لمحے کا تو اس نے ایک عمر تک انتظار کیا تھا۔ کھانا کھا لینا، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ اس کی نگاہ سے امڑتی جنوں خیزی سے گھبرا کر جلدی سے بول پڑی۔ تمہیں نہ کھاؤں پہلے؟ کتنا ستایا ہے لڑکی تم نے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے گستاخ ارادوں کا پتہ دیتے شوخ تیوروں سے بھوکھلا کر پرے سرکتی، آغا نے ایک جھٹکے سے گھسیٹ کر قریب کر لیا اور اس پر جھک کر اس کی ناک کھینچتے ہوئے شریر سے انداز میں گویا ہوا۔ اس کا مارے شرم کے برا حال ہو رہا تھا۔ سارے بدلے لوں گا تم سے گن گن کر، آغا کے انگ انگ سے سرور چھلک رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔